سوال: کس معرکے میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ جواب: جسر کے معرکے میں مسلمانوں کو شکست نصیب ہوئی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کنعان میں ہے۔ سوال: قیامت کے دن انسانوں کی کتنی صفیں بنائی جائیں گی؟ جواب: قیامت کے دن انسانوں کی 120 صفیں بنائی جائیں گی۔ سوال: برصغیر کی پہلی عورت حکمران کون تھی؟ جواب: برصغیر کی پہلی عورت حکمران رضی سلطانہ تھی۔ سوال: اے پروردگار، زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ، یہ دعا کس پیغمبر نے مانگی تھی؟ جواب: اے پروردگار، زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ، یہ دعا حضرت ادریس علیہ السلام نے مانگی تھی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا تھا۔ سوال: اسلامی سربراہی کانفرنس کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ جواب: فرانسیسی، عربی اور انگریزی، یہ تمام زبانیں۔ سوال: خچر سب سے پہلے کس نے استعمال کیا تھا؟ جواب: قارون نے سب سے پہلے خچر استعمال کیا تھا۔ سوال: دنیا کا وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے سب سے پہلے اپنے سر پر تاج رکھا؟ جواب: نمرود کنعان بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا۔ سوال: نماز میں رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اس کے اردو میں کیا معنی ہیں؟ جواب: نماز میں رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اس کے اردو میں معنی پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا ہے۔
सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से सबसे पहला कलाम क्या निकला? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन निकला। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किसकी रोटी बनाई? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गंदम काटने के बाद इसकी रोटी बनाई। सवाल, किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुल्तानुल हदीस कहा जाता है? जवाब, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु को सुल्तानुल हदीस कहा जाता है। सवाल, अल्लाह के वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले जहाद किया? जवाब, अल्लाह के नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जहाद किया। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद के लिए मट्टी का गारा किस जगह बनाया गया था? जवाब, अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद के लिए मट्टी का गारा इस जगह बनाया था जिस जगह आज बैतुल्लाह है। सवाल, सूरज गुरूब होने से रोकने वाला मुआवजा कब पेश आया? जवाब, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बल्कान के हुक्मरान बाराक या बालाक से जंग के दौरान अल्लाह पाक का मुआवजा रोनुमा हुआ, सूरज गुरूब होने से रोक दिया था। सवाल, वो कौन सी इबादत है जो हर हाल में कबूल होती है? जवाब, दरूद शरीफ हर हाल में यह इबादत कबूल होती है। सवाल, आयतल कुर्सी कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब, आयतल कुर्सी कुरान मजीद की सूरत बकरा आयत नंबर 255 में है। सवाल, बसरा की पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए जो नहर बनाई गई इसका क्या नाम रखा गया? जवाब, बसरा की पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए जो नहर बनाई गई इसका नाम नहर अबू मूसा रखा गया। सवाल, फांसी से पहले दो नफिल अदा करने का तरीका किस साहबी ने शुरू किया? जवाब, हज़रत खबीब रजी अल्लाह अन्हु ने फांसी से पहले दो नफिल अदा करने का तरीका शुरू किया। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किस चीज़ को देखकर कहा कि ये मेरा रब हो सकता है? जवाब, जब रात की तारीकी छा गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक सितारा देखा और कहा मेरा रब हो सकता है।
सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाँद के बाद किसको अपना रब कहा? जवाब: जब सूरज को चमकता देखा तो कहा, ये मेरा रब है और ये सबसे बड़ा है। सवाल: सूरत कहफ में जुल्करनैन के कितने जंगी सफरों का जिक्र किया गया है? जवाब: सूरत कहफ में जुल्करनैन के 3 जंगी सफरों का जिक्र किया गया है। सवाल: याजूज माजूज के फसाद से बचाव के लिए बनाई गई दीवार किन धातुओं से बनाई गई? जवाब: याजूज माजूज के फसाद से बचाव के लिए बनाई गई दीवार लोहे और तांबे की धात से बनाई गई। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या ताल्लुक था? जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दरमियान भाई का ताल्लुक था। सवाल: कुरान पाक की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरत कौन सी है? जवाब: कुरान पाक की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरत नसर है। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम कितना अरसा इस दुनिया में रहीं? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम 60 साल इस दुनिया में रहीं। सवाल: ग़ज़वा ताइफ किस सन हिजरी में हुआ? जवाब: ग़ज़वा ताइफ 9 हिजरी में हुआ। सवाल: किस नबी के जनाजे में 40,000 आलिम शामिल थे? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जनाजे में 40,000 आलिम शामिल थे। सवाल: कुरान मजीद के मुताबिक वो कौन से 2 फरिश्ते हैं जिनको बाबुल शहर में उतारा गया? जवाब: कुरान मजीद के मुताबिक 2 फरिश्ते हारूत व मारूत हैं जिनको बाबुल शहर में उतारा गया। सवाल: मदीना मुनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की खबर सबसे पहले किसने दी? जवाब: मदीना मुनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की खबर सबसे पहले एक जिन ने दी थी। सवाल: किस अमल से शहादत का मर्तबा हासिल होता है? जवाब: बावजू रहने से शहादत का मर्तबा हासिल होता है। सवाल: अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कौन सा जानवर जन्नत में जाएगा?
جواب: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے جنت میں جائے گی۔ سوال: کون سی عورت ہے جس نے سب سے پہلے عصمت سرما لگایا؟ جواب: زرقا الامامہ نے سب سے پہلے عصمت سرما لگایا۔ سوال: دوزخ کی آگ کی حرارت دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ ہوگی؟ جواب: دوزخ کی آگ کی حرارت دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ سوال: وہ کون سا بادشاہ گزرا ہے جو ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھتا تھا؟ جواب: سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھتے تھے۔ سوال: کس صحابی کی ماں اور بیوی کا نام ایک ہی تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ماں اور بیوی کا نام ایک ہی تھا۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے مٹی کا پرندہ بنا کر اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا پرندہ بنا کر اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کس عمر میں کیا گیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ 7ویں دن میں کیا گیا۔ سوال: قرآن مجید نے کس قصے کو احسن قصص کا نام دیا ہے؟ جواب: قرآن مجید نے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو احسن قصص کا نام دیا ہے۔ سوال: کس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن فاقے میں رہے؟ جواب: غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن فاقے میں رہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے۔ سوال: زمین پر کون سی پاک جگہ ہے جہاں نماز پڑھنا منع ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا منع ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟
جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کتنی چیزیں ساتھ لائے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے 9 چیزیں ساتھ لائے تھے۔ سوال: قرآن پاک کی کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی کی گواہی دی؟ جواب: قرآن پاک کی سورت نور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ سوال: چیونٹیوں کا تذکرہ کس پیغمبر کے حالات میں کیا گیا تھا؟ جواب: چیونٹیوں کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات میں کیا گیا تھا۔ سوال: کھانے کو نمکین چیز سے شروع کر کے نمکین چیز پر ہی ختم کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ سوال: وہ دو کیا چیز ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں لیکن دکھائی سب کو دیتی ہے؟ جواب: سورج اور چاند ہے جو دنیا میں نہیں ہیں لیکن دکھائی سب کو دیتے ہیں۔ سوال: کس نبی کو سورج، چاند اور ستاروں نے سجدہ کیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو سورج، چاند اور ستاروں نے سجدہ کیا۔ سوال: توحید کے بعد کس کا درجہ ہے؟ جواب: توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ سوال: کس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ الانبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ سوال: الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: الکتاب سورت فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: انصار کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جواب: انصار کا لفظی مطلب مددگار یعنی مدد کرنے والا ہے۔
سوال: نماز کسوف کی کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جواب: نماز کسوف کی کل 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ سوال: اہل دوزخ میں ہلکے سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جواب: اہل دوزخ میں ہلکے سے ہلکا عذاب 2 جوتیوں اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنا ہے۔ سوال: معراج کے سفر میں براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ جواب: معراج کے سفر میں براق کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہی کتنی رکعت نماز پڑھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہی 4 رکعت نماز ادا کی۔ سوال: خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیں وہ کیا فتنے تھے؟ جواب: خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال: حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا بیٹا پیدا ہوا؟ جواب: حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سوال: کیا عورت اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتی ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اذان کے فوراً بعد نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک مسجد میں جماعت نہ ہو جائے، اس وقت تک عورت کا گھر پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ عورت کا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مسجد میں جماعت کے ہونے کے بعد ہی عورت گھر پر نماز ادا کرے گی تو اس کی نماز ہوگی، یہ بالکل غلط ہے۔ عورت اذان کے فوراً بعد نماز ادا کر سکتی ہے اور اس کی اس طرح نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ سوال: تورات کس زبان میں ہے؟ جواب: علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ تورات عبرانی زبان میں تھی اور دوسرا قول ہے کہ تورات سریانی زبان میں تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس بیٹے کا لقب طیب اور طاہر تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔
سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو ضرور پڑھنا اور یاد کرنا چاہیے؟ جواب: قرآن مجید کی سورت نور ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو ضرور پڑھنا اور یاد کرنا چاہیے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ سوال: اسلامی دنیا کا پہلا شفا خانہ کس شہر میں قائم ہوا؟ جواب: اسلامی دنیا کا پہلا شفا خانہ سیریا کے شہر دمشق میں قائم ہوا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیا رگڑنے سے جو چشمہ جاری ہوا تھا حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دیکھ کر کیا کہا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیا رگڑنے سے جو چشمہ جاری ہوا تھا حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دیکھ کر زمزم کہا تھا۔ سوال: کس مسلمان سائنسدان نے دریا کے پانی کی گہرائی ناپنے کا آلہ ایجاد کیا تھا؟ جواب: مسلمان سائنسدان الفرغانی نے دریا کے پانی کی گہرائی ناپنے کا آلہ ایجاد کیا تھا۔ سوال: مسلمان سائنسدان الفرغانی نے دریا کے پانی کی گہرائی ناپنے کا آلہ کس نام سے ایجاد کیا تھا؟ جواب: مسلمان سائنسدان الفرغانی نے دریا کے پانی کی گہرائی ناپنے کا آلہ ایجاد کیا تھا۔